मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी की हर नेमत बख्शी। मेरे अज़ीज़ खुदा के जिस तरह के हम पिछले दिनों में हम सीख रहे थे पहला कलमा माफ़ी का, तो आज हम उसी में से ही सीखते हैं। पहले कलमे के माफ़ी के तो उसमें से कुछ बाकी हिस्सा रहता था, तो मैंने कहा तो आप तक आपकी खिदमत में पहुंचाया जाए ताकि आप इसको सीखें, बरकत पाएँ मसीह यस्सु से, खुदा के पाक कलाम के ज़रिए से। लिखा है, आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने सलीब पर माफ़ी के लिए अपने आप को तैयार किया और उसने माफ़ कर दिया और माफ़ किया है और पूरे बनी नौ इंसान को माफ़ किया। उसी तरह खुदावंद यशवा मशायाख ने जब माफ़ किया तो खुदा ने भी उसको वो दर्जा दिया, जो वो ऊंचा दर्जा दिया और सब नामों से आला नाम बख्शा। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यानी मेरे अज़ीज़ों, जो वो नाम उसको बख्शा गया जो सब नामों से आला है, यानी उसका माफ जब उसने कर दिया, खुदा को पसंद आया और खुदा ने भी उसे क्या वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यानी खुदा को आज जरूरी है कि हम खुदा को खुश कर सके। खुदावंद यशवा मशायख ने उसे खुश किया और खुदा ने वो नाम बख्श दिया जो सब नामों से आला है। खुदावंद यशवा मशायख ने क्या कहा? उसने अपने आप को तर्क कर दिया। यानी क्या किया? उसने अपने आप को तर्क कर दिया, अपनी खुदी अपने अंदर से खुदी को निकाल दिया, खुदी नहीं अपने अंदर रखी, और सारा इख्तियार जो था वो वापस नामवारी के जरिए से उसको मिल गया। यानी मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने यहाँ पे उसको अपने आप को खुदावंद यशवा मशायख ने पस्त कर दिया। लेकिन अब बयान होता है कि खुदा ने क्या किया, यानी मुनज्जी ने अपने आप को पस्त कर दिया, इसलिए खुदा ने भी उसे वो बहुत सरबुलंद किया। खुदा ने यशवा मशायख को बहुत सरबुलंद किया और मसीह खुदावंद जो सब नामों से आला है, मसीह खुदावंद दूसरों की खिदमत करने के लिए उसने कमर बांधी और कमर बांधी और घुटनों के बल हो के उसने मेरे अज़ीज़ों खुदावंद से दुआ की। और यशवा मशायख ने मेरे अज़ीज़ों जब दुआ की तो खुदा ने नाम यानी जो उसका नाम हर एक घुटना झुकता है, यानी जब उसने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, तो हर एक घुटना जो है दुनिया का, चाहे वो आसमानियों का हो चाहे जमीनियों का हो, चाहे वो जमीन की इंतहा में कोई हो, तो मेरे अज़ीज़ों सारे घुटना उसी के आगे झुकता है और मेरे अज़ीज़ों वो नाम उसको बख्श दिया गया। और इसी तरह शुक्र करें कि वो आला नाम हमारे नामों के साथ लग जाता है। आज आप खुशकिस्मत लोग हैं जो खुदावंद यशवा मशायख को कबूल करते हैं। जब आप कबूल कर लेते हैं तो आप मसीही बन जाते हैं। आपके साथ मसीह का जब नाम लग जाता है, उसके साथ नाम जुड़ जाता है, तो वो सब नामों से आला नाम है। और मेरे अज़ीज़ों, इसको बात को समझें कि वो आज शुक्र करना चाहिए कि वो आला नाम हमारे नामों के साथ लग जाता है और वो नाम हमारी जिंदगी की शनाख्त है। वही नाम हमारी भी जिंदगी की शनाख्त है। इसलिए हमारी राह में आने वाले पत्थरों हट जाओ, यानी आज हुक्म दिया करे अपने जो आपकी रास्ते की रुकावट है उनको हुक्म दे, यशवा मशायख के नाम से हुक्म दे और हट जाओ। हमारी राहों में से आने वाले रंजो आलम जितने भी हो, पहाड़ों हट जाओ, क्योंकि वो हमारा जो हमने जिसके साथ नाम जुड़ गया है, तो
اس نے وہ نام، جب خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تو جب ہمارا نام اس کے ساتھ لگ گیا تو ہمارا نام کی بھی قدر ہو گئی ہے میرے عزیزو۔ ہماری اسی طرح ہمارے راستے میں آنے والی پریشانیاں جو ہیں، تند روزیاں جو ہیں، تندخیاں ہیں اور تیز آندیاں جو ہیں، تھم جاؤ، آج کہیں آئے آندھیوں تھم جاؤ، ہماری جو منزل ہے بڑی خوشنما ہے، اور میرے عزیزو ہمارا مستقبل بڑا حسین ہے۔ ہمارا خداوند پکار کر کہہ رہا ہے، اس نے جب پکار کر کہا صلیب پر کہ آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ نام بخشا، اس نام کے مفہوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا کیا خیال ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب اور اس کے 45واں باب کی 22ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، 22 اور 23 آیت کو۔ یہاں پہ لکھا ہے، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صادر میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ ٹالے گا نہیں کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ یعنی یہاں پہ وہ خدا باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ یسایہ میں لکھا ہے، میں نے اپنے ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صادر میرے منہ سے نکلا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے منہ سے جو نکلا کلام ہے وہ کبھی ٹال نہیں سکتا، وہ ٹال نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، تو خداوند یشوع مسیح کے آگے بھی ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ کہتا ہے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ میرے جب ذات الہی میں خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے تو وہ خدا سارا اختیار اپنا جو ہے اسے دے دیتا ہے، اور جتنا بھی نظام ہے وہ اس کو دیتا ہے، عدالت کا نظام بھی اس کو دے گا، اپنی جگہ پہ اس کو بٹھائے گا۔ یعنی وہ خدا بھی ہے، کامل انسان بھی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو علماء کی رائے جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نام یسوع مسیح کے لیے ہے، یہوہ نام جو تھا، یعنی اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں اس کے نام شامل تھا 45 باب میں، ہم یسایہ میں دیکھا تو یہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یہوہ نام کے آگے جھکے گا، حضور جھکے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے مجازی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مجازی مطلب ہے، یعنی مجازی طور پہ وہ نام اس کو دیا گیا ہے۔ ساری کائنات میں اعلیٰ ترین مقام، اختیار، عالمداری، اور یہ اپنی رائے ہے۔ میرے عزیزو ہماری جو رائے ہے، یعنی میری رائے ہے، یعنی ہونی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے خدا کے کلام کو کہ ہماری اپنی رائے ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ کیا ہے۔ مجازی تھا، آج آپ اپنی رائے دیکھیں کہ یار آیا وہ مجازی تھا، مجازی طور پہ سب کچھ ہوا، مجازی طور پہ اس نے صلیب پہ جان دی، مجازی طور پہ یہ سب کچھ ہوا۔ میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مجازی وہ نہیں تھا، یہ سارا کام اصل تھا۔ جو کام بھی اس نے کیا ہے، منادی کی ہے، زمین پر آیا ہے، زمین پر آ کے اس نے منادی کی، اپنا وقت جو اس نے گزار کے گیا، اور صلیبی کلمات میں جب یہ بولتا ہے کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے، تو میرے ذریعے یہ مجازی کام نہیں تھا ہو رہا، دکھاوے کا یہ ایسے دکھاوے والا کام نہیں تھا، اصل کام تھا یہ۔ اور میرے عزیزو اسی طرح ہر انسان کے لیے ہوا ہے، یہ جو کام ہوا ہے یہ ہر انسان کے لیے ہوا ہے۔ مجازی کا مطلب ہے غیر حقیقی، غیر اصل، فرضی، یعنی مرادی یعنی لفظ ہے مرادی، نقلی، مصنوعی،
یہ دوسرے علماء کی رائے ہے، میں کیونکہ یہ دوسرے علماء تھے جو اس کی ذات کو پوری طرح خدا میں ضم نہیں تھے کرتے، وہ لوگ اس قسم کے اپنے خیال پیش کرتے تھے کہ وہ مجازی طور پہ نام دیا گیا، مجازی طور پہ وہ آیا، مجازی طور پہ آیا اور کر کے چلا گیا، نہیں، بلکہ اس نے اصل سب کچھ کیا، اصلی طور پہ اصل تھا وہ، یعنی اصل میں آیا تھا، اصل میں آنے والا تھا وہ، اور آیا، اور صلیب پر جو کفارہ ہوا ہے وہ بھی اصل ہے ہمارے لیے۔ اور میرے عزیزو آپ سب کہیں آمین، خداوند آپ کو برکت دے، کیونکہ میرے عزیزو یہ صلیبی جو کلمہ آج پڑھ رہے ہیں، ہم کلمے کی بارے میں بتا رہا ہوں، تو یہ سارا کا سارا مجازی نہیں تھا، مجازی طور پہ جان نہیں دی اس نے، بلکہ حقیقی طور پہ جان دی ہے، اور کہتا ہے اپنے آج میرے جو کہیں پہاڑوں پیچھے سرک جاؤ، آج پہاڑوں سرک جاؤ، ہمارے راستے میں سے آنے والی ہر پریشانی کی تندر و تیزی آندھیوں کو تھم جاؤ، کیونکہ میرے خداوند نے اپنی جان دی ہے۔ اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر۔ یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 14 باب، یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی 6 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یعنی یسوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، خداوند یشوع مسیح کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی باپ کے پاس جا ہی نہیں سکتا، باپ کا رستہ میں ہوں، یعنی وہ رستہ ہے، اس رستے پہ جب تک کوئی چلے گا نہیں وہ باپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح کہتا ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس یعنی خدا کے پاس نہیں آتا۔ یہ نہایت خوبصورت آیت ہے میرے عزیزو، اور اس میں یہ واضح کرتی ہے کہ خداوند یشوع مسیح ہی خود آسمانی ہے، خود آسمان ہے، اور وہاں پہ خود نمائندگی کرتا ہے کہ میں آسمان ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی نہیں آسمان پہ جا سکتا، وہ صرف راہ دکھاتا ہے۔ یعنی اکثر ہوتا ہے نا، کئی تو راہ دکھانے والے صرف ہوتے ہیں یا آپ کو سکھانے والے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ خداوند یشوع مسیح صرف راہ دکھانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ میرے عزیزو وہ خود راہ ہے، یعنی راہ دکھانے والا نہیں بلکہ راہ خود ہے۔ کہتے ہیں راہ ہے، وہ راہ ہے، نجات کا رستہ ہے، نجات ایک شخص میں ہے، اور وہ صرف اور صرف خداوند یشوع مسیح میں نجات ملتی ہے۔ جو شخص یہ مان لے کہ ہمیں نجات چاہیے، اور میرے عزیزو اس کو نجات مل جائے گی، کیونکہ راہ حق اور زندگی خداوند یشوع مسیح ہے۔ آسمان تک آپ کو رسائی تب ہی ہوگی جب اس راہ پہ چلیں گے۔ جو آج مسیح میں مسیحیت ہے، خداوند یشوع مسیح بہت سی راہوں میں سے ایک راہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ بہت سی راہیں جیسے بہت سارے چراہے ہوں، بہت ساری راہیں ہوں، اس میں سے ایک راہ ہے، نہیں، بلکہ وہی واحد راہ ہے، واحد رستہ وہی ہے۔ راہوں میں سے راہ وہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں مذاہب میں سے بہت سے مذاہب ہیں، اور بہت سے مذاہب میں سے ایک مذاہب ہے مسیح مذہب نہیں ہے، مسیحیت مذہب نہیں ہے، مسیحیت ایک تجربہ ہے جو کہ آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو ملتا ہے۔ جب تک آپ چل نہیں سکتے اس راہ پہ، جب تک اس راہ پہ آپ چلیں گے نہیں، جب اس راہ کی طرف بڑھیں گے نہیں، کیونکہ راہ وہ خود ہے، اس کا خدا میرے عزیزو آپ نے خود اس رستے پہ چلنا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ نجات اگر پانا چاہتے ہیں تو اس رستے پر چلے۔ اور کہتا ہے کہ یعنی خداوند یشوع مسیح بہت سی راہوں میں سے راہ نہیں ہے، بلکہ وہی واحد راہ ہے
کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. یہ دعویٰ ہے خداوند یشوع مسیح کا. کسی اور نے دعویٰ کیا ہے آج تک؟ کسی اور نے کہا ہے کہ میں ہی باپ تک رسائی پہنچاتا ہوں؟ اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ کوئی یعنی خدا کے پاس اس کے وسیلے کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. ہمیں 10 احکام جو ہم پڑھتے ہیں، 10 احکام خدا کے پاس سے پہنچے ملے، لیکن اس پر بھی آپ چل کر یا اس پہ عمل کر کے پوری طرح اس پہ آپ کہیں کہ میں صرف اسی کو ہی عمل کروں گا تو میں آسمان تک پہنچ جاؤں گا. تو میرے عزیزو آپ کو کوئی سنہری جو اصول ہے یعنی شرعی ضابط جو ہیں یعنی کلیسیا کی رکنی، یا آپ کہیں کہ میں رسم کوئی پوری کر رہا ہوں، میں رسموں کو پورا کروں گا تو میں باپ تک میری رسائی ہوگی. نہیں میرے عزیزو، کیونکہ صرف اور صرف خداوند یشوع مسیح ہی رستہ ہے جو آپ کو لے کے جا سکتا ہے. غرض کوئی اور چیز راہ نہیں ہے میرے عزیزو. آپ سمجھیں کہ شاید شرعی طور پہ یا کلیسیا کی رکن ہم بن جائیں یا اس کے رکن بن جائیں تو شاید ہم آسمان پہ پہنچ جائیں گے یا باپ تک یا مسیح تک یا باپ تک پہنچے گے. نہیں، کیونکہ ایک ہی رستہ ہے. یسوع مسیح کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یشوع مسیح کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. وہی ہے. اور میں جس نے انسان باپ کے پاس آ سکتا ہے. آج میرے عزیزو جس سے انسان جو بھی انسان ہے وہ خدا کے پاس، باپ کے پاس اس وقت آ سکتا ہے جب یشوع مسیح کو قبول کرے گا. آج مخصوص ہے یعنی صرف آپ کا رویہ اچھا ہے، درست ہے، آپ صلاح کا بہت اچھے ہیں، آپ کا رویہ جو ہے بہت اچھا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا رویہ کیسا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیا ایمان رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یشوع مسیح کہتا ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر، یعنی میرے چیزوں آج لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کے کہتے ہیں کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے، آپ کا جو رویہ ہے یہ درست ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے بس. لیکن میرے عزیزو آپ کا ایمان جو مرضی ہو لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہو. میرے عزیزو جب تک خداوند یشوع مسیح کے پاس آپ تب ہی جا سکتے ہیں جب اسے آپ قبول کریں گے اور میرے عزیزو ایمان اس پہ رکھیں گے. تو اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ ہمیں آج ضروری ہے کہ کہتا ہے کہ پھر خداوند حق کا، یعنی وہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یعنی سچائی کا رستہ، حق کا جو رستہ ہے اور صرف خداوند یشوع مسیح میں ہے. وہی حق ہے، وہی سچائی ہے. وہ صرف ایک شخص نہیں جو کہ سچائی حق کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ وہ حق ہے. یعنی وہ سچی تعلیم، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یشوع مسیح کی تعلیم سچی ہے، وہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں. تو میرے عزیزو بلکہ وہ خود حق ہے، بلکہ وہ خود حق اور سچ ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو وہ مجسم سچائی ہے، مجسم ہو کے سچائی ملی ہمیں. اور اسی طرح میرے عزیزو جن کے پاس مسیح ہے ان کے پاس سچائی ہے. میرے عزیزو آج یاد رکھنا، کہتے ہیں سچائی سے واقف ہو جو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور جس کے پاس سچائی ہے، یہ سچائی ہی میرے عزیزو آج مسیح جس کے پاس ہے اس کے پاس سچائی ہے. اور اسی طرح ان کے پاس سچائی ہے، یہ سچائی کہے گی اور جگہ نہیں ملتی. یعنی میرے عزیزو کہیں جگہ نہیں ملتی. اگر آپ کہیں اور سچائی آپ ڈھونڈتے پھریں گے تو آپ کو سچائی نہیں ملے گی. اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یشوع مسیح کی زندگی ہے آپ کی، وہی زندگی ہے، وہی زندگی کا چشمہ ہے، وہ روحانی ابدی زندگی کا منبع ہے. جو اسے قبول کرتا ہے
اس کے پاس ابدی زندگی ہوتی ہے میرے عزیزو، ہاللیلویہ، کیونکہ وہ ہی خداوند، وہ ہی زندگی ہے، اس ہستی میں زندگی ہے، کثرت کی زندگی ہے میرے عزیزو، ختم زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، کثرت کی زندگی ہے، کہ جو کہے کہ شاید تھوڑے دن کی زندگی، تھوڑے سالوں کی زندگی یا کم، بلکہ جیسے وہ ابد تک زندہ ہے، تو اس انسان کو جو اس پہ ایمان لائے گا، قبول کرے گا، وہ بھی ابد تک زندہ رہے گا میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو، وہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی صلیب سے کہتی ہے، وہی زندگی جو صلیب پر ہے، وہ کہتی ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، آج وہ سب لوگ معاف کیے جا سکتے ہیں، آج وہ سب لوگ معاف کیے جا سکتے ہیں جو ہمارے خداوند یشوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنے دین اور اپنے دین کی تعلیم کو چھوڑ کر آسمانی ہستی کو قبول کرتے ہیں۔ صرف ان میں ہی زندگی ہو سکتی ہے میرے عزیزو۔ آج یاد رکھیں، غیر اقوام کو، دوسری قوموں کو موقع ہے، کیونکہ ایسی ہستی ان کو نہیں مل سکتی کہ جس نے کہا ہو، اس نے جو رشتہ جوڑتا ہے، اس کا رشتہ ہے باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، اور ہمیں بھی میرے عزیزو لے پالک بیٹے بناتا ہے، دنیا سے نکال کے کہتا ہے، ان کو کہتا ہے اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آج آسمانی ہستی کو قبول کرتے ہیں، صرف انہی میں زندگی ملتی ہے میرے عزیزو، صرف انہی میں زندگی ہے، سچائی ہے، ابدی معافی میرے عزیزو، ابدی معافی میں آپ کو ملے گی۔ ہمارے خداوند یشوع مسیح کو قبول کرے، خدا آپ کو توفیق دے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح یہ پہلا کلمہ تھا جو آپ تک پہنچایا گیا تاکہ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس میں قائم رہیں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے، آپ سب کی سلامتی ہو، آمین آمین آمین۔